अस्सलाम वालेकुम और वेलकम। आज हमको ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में अनवर काशिफ मुमताज़, जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के। अनवर साहब, वेलकम टू नुक्ता। आपको बुलाने का शुक्रिया। अच्छा, अब 1 जुलाई 2025 से नया माली साल हुकूमत का शुरू हो चुका है और जो बजट पेश किया गया था जून में, जो बजट तजावीज़ थी, हर साल जो बजट होता है वो तजावीज़ होती हैं, उसके बाद मामूली रद्द-बदल के साथ बजट पास कर दिया जाता है और 1 जुलाई से फिर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है। नाउ जो बजट पेश किया गया था उसमें बड़ी बड़ी खबरें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, आपने हमारी लाइव ट्रांसमिशन भी देखी होगी नुक्ता पे। उसमें गाड़ियों पे हमने देखा है, छोटी गाड़ियों पे सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया, 18% कर दिया गया, और इसके अलावा भी हमने देखा कि कुछ तनख्वाहदार तबके को मामूली सा रिलीफ दिया गया है। और ऑफ कोर्स पेट्रोल डीज़ल पे क्लाइमेट जो एक लेवी लगाई गई है ₹2.5 फ़ी लीटर के हिसाब से, और ये पहले ही बता दिया गया है कि अगले माली साल यानी कि 1 जुलाई 2026 से ये ₹5 फ़ी लीटर हो जाएगी। तो अब चूँकि हर चीज़ फाइनल हो चुकी है, तो हमने कहा एक और इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं, और इसीलिए हमने अनवर साहब को आज दावत दी है। तो सबसे पहले मैं गाड़ियों की बात कर लेता हूँ। छोटी गाड़ियों पे सेल्स टैक्स जो 12.5% था वो बढ़ा के 18% कर दिया गया है। एक चीज़ और भी हुई है, जो अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए और क्लाइमेट की जो ऑफ कोर्स इसके लिए हमने कर्जा भी IMF से ले लिया है, उसके लिए भी एक और भी सरचार्ज लगाया गया है। NEV भी जो है वो चार्ज किया जा रहा है, और वो डिफरेंट जो इंजन साइज़ है उस पर 1% और 2% के हिसाब से कैपेसिटी जी। अच्छा, लेकिन मुझे इस पर एक बड़ी हैरत हुई, और ये चीज़ें जब सामने आती हैं ना, डिटेल्स जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि जो 1% भी लगाया गया है या 2% भी लगाया गया है, वो ऑलरेडी जो अगर हम गाड़ी की प्राइस लें, एक एक्स फैक्ट्री प्राइस होती है, फिर उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस शामिल होते हैं, तो ये एडिशनल भी 1% 2% प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस पे लगाया गया। आपने ऑलरेडी उस पर टैक्स और ड्यूटी दे दी है, अब आप 1% या 2% और दें, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी तो है, लेकिन ये आप भी देख रहे हैं कि सेल टैक्स भी इसी तरह लगता है। अगर आप सेल टैक्स को देखें कि वो विदहोल्डिंग जो है, सेल टैक्स शामिल होकर टैक्स विदहोल्ड होता है। मैंने अगर इनवॉइस रेस की किसी की, तो ₹100 की ₹15 का सेल टैक्स, उसके बाद उससे शामिल होने में वो टैक्स काटता है। तो ये नाइंसाफ़ी तो होती जा रही है, उसको काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किया गया। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि गवर्नमेंट को रास्ते नहीं मिल रहे एक्सपेंशन के, या वो रास्ते बनाना नहीं चाह रहे हैं। अब वो रास्ते नहीं बन रहे, तो वो जो चीज़ उनके हाथ में है उसी को वो स्क्वीज़ करे जा रहे हैं। अब ये जो लोग हैं, ये एक वो टेल पे लोग हैं जिनको आप ट्रांसपोर्टेशन तो दे नहीं सके, वो अपनी अगर बाइक लेने जा रहे हैं तो उसको भी आपने महंगा कर दिया। तो ये एक तरह से जो गैप है ट्रस्ट का, जो गैप है डॉक्यूमेंटेशन का, वो बढ़ेगा। इसलिए कि आप उनको ये फोर्स कर रहे हैं कि आप जो हैं, क्योंकि आपको चीज़ महंगी लेनी पड़ रही है, तो आप कोई ना कोई रास्ता निकाल। बिकॉज आपको ये पता है पाकिस्तान में लोगों की बाइंग पावर नहीं है। हमारा मेजर सेगमेंट जो लोग हैं, वो सैलरी क्लास जो है वो बहुत ही कम सैलरी पे काम कर रहा है। उसकी वजूहत बहुत सारी हैं, लेकिन अभी इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि वो उसकी वजह से उसको अपना घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, उसको अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे। और टैक्स का निज़ाम है क्या? टैक्स का निज़ाम ये नहीं है कि आप वन साइडेड टैक्स कलेक्ट करें। टैक्स का निज़ाम की एक साइकिल होती है। साइकिल कैसे? अगर आपने टैक्स का पैसा लिया है, तो आपने आवाम, जो आम लोग हैं, जो आप हैव से लेके और हैव नॉट पे स्पेंड करने का निज़ाम है। इसी वजह से इसमें जो डिस्टॉर्शन आ रहा है, जो वजूहत आ रही हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा पाकिस्तान में, वो वजह यही है। अब आपने देखा कि साइकिलें बहुत बिक रही हैं, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री बहुत फ्लरिश करी, आपने कहा इस पर 18% लगा दो क्योंकि ये टैक्स है। इसी तरह आपने गाड़ियों के हिसाब से, अब छोटी गाड़ियाँ जो है, और उसका क्या काम है? जो एक मिडिल क्लास आदमी लेता है, या फिर वो लोग ले रहे हैं जो इन ड्राइव के ज़रिए लोगों को एक अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो अगर आप कॉस्ट महंगी करेंगे, तो अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर जो आम पाकिस्तानी है, उसको कॉस्ट का इम्पैक्ट देना पड़ेगा। अच्छा, नहीं देखा है कि एक चीज़ सही की जा रही है कि पेंशन्स पे पहले टैक्स नहीं था, अब उसको भी टैक्स के ज़ुमरे में लाया जा रहा है। जिनको पेंशन बहुत ज़्यादा मिल रही है उनको टैक्स किया गया है, तो थोड़ा इस पर बता दें। देखें, मैं काफ़ी अरसे से इस बात पे एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि हर आमदनी पे टैक्स होना चाहिए। कोई इनकम, आप रेट ऑफ टैक्स कम कर दें, लेकिन कोई इनकम एग्जाम नहीं होनी चाहिए। बिकॉज एग्जाम का कॉन्सेप्ट दुनिया में कहीं नहीं है। आप कमा रहे हैं, आप उस पर टैक्स दें। अब पेंशन का आप बजट जो है ना, वो एक बहुत ही स्वेल कर गया था। इतना बड़ा बजट हो गया था, उसके साथ अगर आप उसको टैक्स के जो है उसमें नहीं लेके आएंगे, तो मेरे ख्याल में ये ज़ाती होती है एक्सचेकर के साथ और आम आदमी के साथ। अब मैं मिसाल दूंगा कि कोविड में
یو کے میں 8,000 پاؤنڈ انہوں نے دیے لوگوں کو, جو کیونکہ لاک ڈاؤن تھا ساری چیزیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ 8,000 پاؤنڈ پہ آپ اپنے ریٹرن پہ ٹیکس ضرور دیں گے, بیکاز جو ایکسچیکر سے پیسہ یہ کانسیپٹ لوگوں کو سمجھنا, ایکسچیکر سے پیسہ نکلا ہے نا, اس پہ ایک جو انسیڈنٹ آف ٹیکس ہونا چاہیے. اب ریٹ آف ٹیکس آپ کم کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ایگزمپٹ کر دیں اور لوگوں کے لیے جو آپ اس میں اسی طرح آپ ایگزمپٹ بھی کر سکتے ہیں جو لوور ٹیل پہ لوگ ہیں جن کی کم آمدنی ہے ان کو آپ ایگزمپٹ بھی کریں, جیسے سیلری کلاس ہے اس کو ایگزمپٹ بھی کریں, لیکن جو ملینز میں پیسے کما رہے ہیں جن کو پینشن مل رہی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی ہو کسی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی, ان کو ٹیکس دینا چاہیے. تو اب کیا اس پہ کیا ٹیکس اپلائی ہوگا؟ جن کی سالانہ پینشن کتنی بنتی ہے اس پہ کتنا ٹیکس لے رہے ہیں؟ اب جو 1 کروڑ روپے کی انہوں نے 10 ملین کی لمٹ لے کے آئے, 5% ٹیکس لے کے آئے, اور 70 سال سے اوپر والوں کو جو ہے انہوں نے ابھی بھی ایگزمپٹ کیا ہے. تو اب وہ یہ لے کے آئے کہ جی 1 کروڑ سے زیادہ کی اگر آپ پہ وہ سالانہ پینشن ہے تو اس پہ 5% ٹیکس. یہ بھی بڑی بات ہے کہ پاکستان میں پینشن بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مل رہی ہے جو 1 کروڑ سالانہ سے زیادہ ہے. یہ اس کا ایک اینگل ہے دیکھنے والا جو پبلک سیکٹر میں بھی پاکستان میں کچھ پینشنز اتنی ہیں, I'm sure کہ اس میں ٹاپ بیوروکریٹس ہوں گے, آپ کے ججز بھی ہوں گے, سب ہیں, مطلب یو نیم اٹ, مطلب جوڈیشری ہے, بیوروکریٹس ہیں, جو بھی گورنمنٹ کے پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں. اور اس میں دیکھیں, اس میں کسی کو برا ماننے والی بات نہیں ہے, نہ کسی کو یہ ٹیکس ہونا چاہیے, مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میرا اپنا یہ کہنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم ریفرنس دیتے ہیں ٹیکس ڈیولپ اکانومیز کا, تو وہاں پہ تو مجھے اور آپ کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے پینشن ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ ان کا ایکسچیکر اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ وہ ٹیکس کے پیسے اتنے آئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں پہ لگانا شروع کیے ہیں. تو ہمارے صرف پبلک سیکٹر کو یہ بینیفٹ حاصل تھا, لیکن میرے خیال میں یہ رائٹلی سو ٹیکس کیا گیا ہے. ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بہت سالوں سے کوشش کی جا رہی ہے, وہ کامیاب نہیں ہو پائی. تاجر دوست اسکیم وہ تو فیل ہی ہو گئی نا, ٹو بی آنیسٹ. تاجر دوستی نہیں کرنا چاہتا. تو اب یہ کیا مطلب اس چیز کو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے کہ وچ از ایکسیپٹیبل؟ یہ تو کوئی پروپوزل ہونا چاہیے نا. سر صرف ایک چیز ہے, مرر پالیسی. آپ ان کو دکھائیں کہ ہمارے پاس یہ ہے, جب تک آپ ان کو دکھائیں گے نہیں وہ نہیں مانیں گے. مطلب تھوڑا سا الیبریٹ کریں نا. نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اگر آپ کو ڈاکومنٹ کرنا ہے تو ڈیجیٹلائزیشن از دا اونلی وے فارورڈ. اگر آپ اس کو چینلائز کریں گے تو آپ کو چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. مرر پالیسی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ انور کاشف نے کیا 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 ہے پورے سال میں. اب آج جو ہے اس وقت ہمارے پاس جو لوگ ہیں, انہوں نے ایف بی آئی نے کوشش کی کہ سیلف پاپولیٹڈ ریٹرن بنائے سیلری کلاس کے لیے, تو اس کو نظر آ جائے گا کہ اس کی ٹریول کتنی ہے, اس کی دوسرے انویسٹمنٹ کتنی ہے. اگر یہ نظر آنا شروع ہو جائے بزنس کے لوگوں کو بھی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی آمدنی اور اثاثوں میں کتنا بڑا گیپ ہے. لیکن یہ تو انور صاحب پتہ ہے نا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کو اب سے نہیں پتا, کب سالوں سے پتہ ہے. گورنمنٹ کو نہیں پتا, لیکن وہ نظر نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یاد آ رہی ہے کوئی تقریباً 10 سال پرانی تقریر فائنانس منسٹر کی اس وقت جو ہوتے تھے, تو انہوں نے تو بجٹ اسپیچ میں کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے لاکھوں کا ڈیٹا ہے اور ہم ان کو نوٹسز ایشو کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پتہ ہے ایف بی آر کو, حکومت کو پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنا جو ہے آمدنی آ رہی ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ وہ ان کے بجلی کے بل سے پتہ چل جاتا ہے, ان کے ٹریول سے پتہ چل جاتا ہے, تو ڈیٹا تو ہے. تو پھر اب کیا مطلب کیا چیز روک رہی ہے حکومت کو؟ حکومت کو کیا چیز روک رہی ہے؟ حکومت کی اپنی پولیٹیکل جو ول نہیں ہے نا, بیسکلی پولیٹیکل ول کی بجائے کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل کمپرومائز روک رہی ہے اس کو. ول وہ پولیٹیکلی کمپرومائز کر دیتے ہیں چیزوں کو. اب ایشو یہ ہے کہ ہے آپ کے پاس سب کچھ, لیکن اگر آپ یوز نہیں کریں تو نہیں ہے نا آپ کے پاس. تو جب تک آپ یہ یوز نہیں کریں گے جب تک یہ نہیں ہوگا. اچھا ہوتا یہ کہ جب یہ یوز ہونا شروع کی بات ہوتی ہے تو ہیومن کرائی شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیسے ہوگا, یہ پاسبل نہیں ہے. اب اگر ایک آدمی یہی پاکستانی کوئی دبئی میں جا کے کاروبار کرے, دبئی میں 5% ٹیکس آیا ہے ویٹ پہ, اور ان کا ایک ٹرانزیکشن جو ہے نا ان کے جو ریونیو اتھارٹی اس کو نظر آ رہی ہے. اوکے, تو وائی ناٹ ان پاکستان. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی سبسکرائب کریں. اب اگر آپ تاجر والی اسکیم کی ہم بات کر رہے تھے, تو آپ دیکھیں فکس ٹیکس کا کانسیپٹ آیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک پیجر آپ لے کے آ جائیں ان کے لیے, پھر اس کے بعد ابھی تاجر دو اسکیم میں انہوں نے کہا اتنا ریونیو ہم کلیکٹ کر لیں گے, پھر وہ ختم ہو گئی. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ حکومتیں آتی ہیں شارٹ ٹرم ویژن کے ساتھ کہ میرا سال گزر جائے, میں IMF سے لون لے لوں. اب آپ دیکھیں نا کلائمیٹ پہ یہ فنڈنگ لے رہے ہیں. اب فنڈنگ ایک ایزی طریقہ ہے,
لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور پاکستان اس لائبلٹی کے نیچے چلا جائے گا. تو یہ جو چیز ہے اس کو رکنا چاہیے, اور کیسے رکے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, آپ نے ڈیجیٹائزیشن کی بات کی, تو وہ کہاں کس سٹیج پر پہنچی ہے؟ اس کا کوئی امپیکٹ فی الحال تو نظر نہیں آ رہا. وہ بیک سٹیج ہے, سٹیج پہ پہنچی نہیں ابھی. مطلب بات یہ ہے کہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ 1 سال پہلے آپ نے ای انوائسنگ FMCG کے لیے لے کے آئے تھے, آج آپ نے سب کے لیے اناؤنس کر دی لیکن ہوئی کسی کی بھی نہیں. تو یہ بات تھی کہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہونی چاہیے. اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن جب تک نہیں ہوگی پاکستان ڈاکیومنٹ نہیں کرے گا. اب اس میں وہی پولیٹیکل کمپرومائز, اور ایک بات نہیں بھی ہے وہ بھی ہے کہ پیپل پولیٹیکل ول نہیں ہے اور پیپل وش نہیں ہے ٹیکس دینے کی. وہ تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتی, کہیں بھی دنیا میں نہیں ہوتی, دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. وہ سسٹم ڈریگ کرتا ہے اس کو. جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ جی اسٹیٹ جو ہے وہ اپنی ریٹ قائم کرے, تو وین ایور اٹ کمز ٹو کلیکٹنگ ٹیکسز ان سیکٹر سے جو ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے اور آئے نہیں اتنے سال سے, وہاں پہ اسٹیٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ آ کے تو وہاں پہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. اب جو پولیٹیکل ول نہیں ہوگی, پولیٹیکل کمپرومائز ہوں گے تو یہ اسٹیٹ جو ہے نا ریٹ قائم نہیں. اچھا, ایک اور سیکٹر جس میں پولیٹیکل ول نظر نہیں آتی, اور وہی 2 بڑے سیکٹرز ہیں ریٹیل کی, ہم ابھی بات کر بھی رہے ہیں, دوسرا ایگریکلچر. اب ایگریکلچر میں کیا ہوا ہے تھوڑا اس پہ بتا دیں کہ کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش تو کی جاتی ہے, لیکن اگر ول کے ساتھ نہیں کی جائے گی تو اس کا ظاہر ہے کہ رزلٹ بھی اچھا نہیں ہوگا. اس پہ بتائیے کہ گورنمنٹس نے کیا پلان کیا ہے, پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے, انہوں نے کتنا پیسہ رکھا ہے کہ ہم اس مالی سال میں جی ایگریکلچر ٹیکس سے اتنا کلیکٹ کر لیں گے. دیکھیں, اگر ہم پیچھے تھوڑا چلے جائیں تو ایگریکلچر ٹیکس ایک دکھانے کے لیے بالکل تھا, 15% پہ وہ ٹیکس لگتا تھا. 15% آف دی انکم, جی, ٹھیک ہے, وہ انکم ہی تو جو ہے وہ, اور 12 لاکھ کی انکم تک ایگزیمپٹ تھا, اس کے اوپر ٹیکس لگتا تھا. وہ انکم جو ہے 12 لاکھ سے اوپر جاتی نہیں تھی. اچھا, ایشو یہ ہے کہ لائے تو پروونشل ہے, لیکن یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کو جو ہے دودھ کی رکھوالی کے لیے بلی کو اگر بٹھا دیں گے تو ٹیکس کیسے کلیکٹ ہوگا. ایشو یہ ہے کہ پروونشلی آپ دیکھتے ہیں کہ جن کی زمینیں جو لوگ ہیں وہ سارے حلم و افیئر میں ارباب و اختیار میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو کبھی بھی اپنے آپ کو ٹیکس کوئی نہیں کرتا. تو اس میں چاہیے میکینزم یہ ہونا چاہیے تھا کہ ٹیکس لگتا اور کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کرتی, تو یہ میکینزم زیادہ فلرش کرتا ہے. لیکن یہ پاسبل ہے بیکاز ہمیشہ یہ کہہ دیا جاتا ہے نا کہ جی یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے, تو کلیکشن فیڈرل گورنمنٹ کیسے کرے گی؟ پاسبل تو سب چیزیں کانسٹیٹیوشن کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم آ سکتی ہے, تو پاسبل تو ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ افیکٹونیس اس کی نہیں مجھے نظر آ رہی. وہ ہوگا یہ کہ یہ انہوں نے ریٹ آف ٹیکس 40% تک لے کے گئے ہیں اس کو, جو ایگریکلچر کی انکم پہ. اب انکم کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم آج تک بزنسز کی انکم کو ڈٹرمن نہیں کر سکے, اس کی اسسمنٹ نہیں کر سکے, تو ہم ایگریکلچر کی کیسے کریں گے؟ وہاں پہ ڈفرینٹ مسائل ہیں, وہاں پہ دوسری ان کی کام کرنے کے طریقے ہیں. تو میرے خیال میں پروڈیوس انڈیکس پہ اگر ہونا چاہیے تھا تو اس پہ آپ کوئی لیوی لگاتے تو آپ کو زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہوتا اور صحیح ٹیکس کلیکٹ ہوتا. اور یہ ایسا نہیں کہ فگر نہیں ہے, فگر ہے. بیکاز میرے پاس اگر 10 ایکڑ زمین اور 5 ایکڑ زمین پہ میں کلٹیویشن کر رہا ہوں تو مجھے اس کلٹیویشن پہ ٹیکس دینا, مجھے زمین پہ ٹیکس نہیں دینا. آلدو زمین ڈکلیئر ہونی چاہیے میری, میں اس سے نہیں کرا, بٹ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں دینا مجھے. تو یہ جو پروڈیوس انڈیکس پہ اگر یہ فارمولا لے کے آیا جاتا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بہتر رزلٹ آتے ہیں, بہتر آپ کو انفلو آف ٹیکس ہوتا, اور اگر اس کی کلیکشن جو ہے وہ فیڈریشن کے پاس ہوتی تو وہ زیادہ بہتر طور پہ افیکٹولی آ سکتا تھا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستانی فی الحال اس سال بھی بھول جائیں کہ کوئی منصفانہ ٹیکس سسٹم جو ہے پاکستان میں ہم کو نظر آئے گا. میرے خیال میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی منصفانہ ٹیکس نظر آئے گا. دیکھیے, منصفانہ ٹیکس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ٹیکس لینا اور لگنے کی بات ہوتی ہے میرے خیال میں, کہ لگے بھی. تو یہ جب تک نہیں آئے گا, جب تک آپ کے سسٹم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نہیں آئیں گے, آپ کی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوگی, یہ جب تک آپ پوری طرح نہیں کریں گے, جب تک یہ سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا. میں 25 سال سے اس پروفیشن سے زیادہ سے وابستہ ہوں. میں جس وقت آیا تھا اس وقت بھی یہی چیلنج تھا کہ اس وقت 22 لاکھ ٹیکس فائلر تھے. آج 5 ملین یہ کہتے ہیں ٹیکس فائلرز ہیں, تو وہ جو ہیں ان میں 50% نیل ہیں اور 50% سیلری والے ہیں کہتے ہیں. یہ تو بزنس کی کوانٹم تو آج بھی اتنی ہی ہے, مطلب وہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے. تو اگر اس کو بڑھنا نہیں ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. مجھے ٹریڈنگ ایکٹیویٹی ہر جگہ نظر آتی ہے, مجھے روڈوں پہ گاڑیاں نظر آتی ہیں, مجھے اگر دکان پہ چلے جائیں تو لوگ بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں, ریسٹورنٹ پہ آپ کو 1 گھنٹے کی اگر آپ واک ان کریں تو 1 گھنٹے کی آپ کو ویٹنگ ہے. تو اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے بٹ وہ چینلائز نہیں ہو پا رہی. تو میرے خیال میں اگر حکومت سیریس ہے, یہ حکومت یہ اگر سیریس ہے تو وہ چاہے تو اس کو ڈاکومنٹ کرے, تو میرے خیال میں ایزیلی یہ ہو سکتا ہے. ہاں, ہمیشہ
کوشش یہ کریں جہاں بھی جائیں وہاں ریٹ آف ٹیکس کم کریں, تاکہ لوگوں کو یہ ریزن نہ ہو کہ یار یہ ہمارے لیے ہمارے بزنس کو سسٹینیبل نہیں کر رہا. ریٹ آف ٹیکس کم کریں اور ڈاکومنٹیشن کریں, گریجولی آپ ریٹ بڑھا سکتے ہیں جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو. لیکن اس میں یہی ہے نا انور صاحب کہ ریٹ آف ٹیکس جب کم ہو, جب آپ کے ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ براڈنگ ہم کو نظر آئے. اگر وہ براڈنگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کا جو ٹارگیٹ ہوگا, ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں, وہ تو ہم کو ہر سال ٹارگیٹ بڑھاتا رہے گا, اور وہ ہم اسی طرح سے کرتے رہیں گے. بجٹ سے پہلے ضرور پولیٹیکل ہم سلوگنز دیکھیں گے کہ جی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے. وہ نیا ٹیکس تو نہیں لگتا, خیر اس سال لگا ہے, کاربن جو ٹیکس لگا ہے وہ نیا ٹیکس ہی ہے, لیکن جو ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں انہیں کو بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے. سروس سیکٹر میں ود ہولڈنگ 15% کر دی گئی ہے. اب سروس سیکٹر کا مارجن اتنا نہیں ہوتا, آپ نے ٹیکس ریٹ بڑھا دیا ان پہ. اب یہ تو ایزی کام ہے نا کہ آپ نے 9% سے 4% بڑھا دیا, 11% سے مطلب 5% بڑھا دیا, اور 11 سے کمپنیز انڈیویجول کے لیے. لیکن کیا آپ لوگوں کو پش نہیں کر رہے کہ یار آپ کے پاس اگر اتنا بڑا امپیکٹ آئے گا تو کیسے وہ سسٹین کریں گے اپنے بزنس کو. تو یہ بیسکلی ایک روڈ میپ بننا پڑے گا. اگر نہیں بنائیں گے تو اسی طرح یہ پیس میل میں چیزیں ہوتی رہیں گی اور اس کی پروڈکٹیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. لیکن میرے خیال میں جو ایکسپینشن ہے اس کو ایک نیشنل ڈرائیو کے طور پہ لے کے جانا چاہیے, اور لوگوں کو کنونس کرنا چاہیے کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہونی ہے. اور اگر نہیں کر سکے یہ, تو پھر یہ آئی ایم ایف کے پروگرام آج 24واں تھا, 25واں 26واں پہ چلتا رہے گا. لوگ آتے رہیں گے, لوگ جاتے رہیں گے, اور یہ اسی طرح کی صورتحال رہے گی. اچھا, ڈیجیٹائزیشن کی جو آپ نے بات کی, میں اس پہ ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ جو ہم نے بھی ڈسکشن کیا اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ ایون ایف بی آر میں بھی کچھ ریزسٹنس ہے, اور وہ بھی نہیں چاہتے کہ ڈیجیٹائزیشن ہو. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, یہ درست اس لیے ہے کہ آج تک سیل ٹیکس کی نوٹس اور پروسیڈنگ جو ہے نا وہ آئی آر ایس پہ نہیں آئی ہے. واہ. صرف اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ ریٹرن فائل کر سکتے ہیں آئی آر ایس پہ. میں پچھلے 1 سال سے یہ فالو کر رہا ہوں ان کو کہ بھائی یہ کیوں نہیں دکھاتے کہ نوٹس دیا گیا, آرڈر آیا, وہ آئی آر ایس پہ نہیں آئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ڈیلے کی جا رہی ہے. تو اس ڈیلے میں جو ہے نا کسی طرح, اچھا پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ ابھی اگر آپ دیکھیں تو ایک نیا ایشو چل رہا ہے کیو آر کوڈ کا, کہ کیو آر کوڈ کے بغیر آپ ایکسیس نہیں کر سکتے. جب آپ بالکل اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں, پہلے ڈیلے کرتے رہتے ہیں, پھر اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں, پھر ایک دم ایپروٹلی ساری چیزیں امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. تو آپ ریزن دیتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ سسٹم میں نہیں ہے کہ یار یہ دیکھو جو سسٹم میں نا وہ اس طرح کے پرابلم میں ہے. تو میرے خیال میں یہ گورنمنٹ, اب یہ ایف بی آر کا کام نہیں ہے. آئی ایم سوری, ایف بی آر تو ایک جاب پہ ہے, وہ جو ہے اس کو ایگزیکیوٹر ہے. یہ کام ہے پالیسی میکر کا. یہ بھی بحث بڑی پرانی ہے انور صاحب, کہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایف بی آر جو ہے اٹس جسٹ این اتھارٹی ٹو کلیکٹ ٹیکسز, اور پالیسی بنانا جو ہے حکومت کا کام ہے. لیکن ہم کو پتہ ہے کہ جو پالیسی بنانا حکومت کا کام ہے, حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹیکس کی سمجھ بوجھی نہیں ہے. ہم جب بجٹ آنے والا ہوتا ہے, ہم جو پروگرامز کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی پارلیمنٹیرینس کو بلائیں, ان سے ڈسکس کریں, تو زیادہ تر تو آتے ہی نہیں ہیں. وہ اس لیے نہیں آتے بیکاز ان کو نالج ہی نہیں ہوتی, تو وہ کیسے ڈسکس کریں گے. تو اس لیے آٹومیٹکلی یہ بات جو ہے وہ ایف بی آر کے گود میں گر گئی ہے, اور وہی ساری پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ بیسک پرابلم ہے یہ, اور اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. اب اس وقت جو بھی ہیلم ہوگا پتہ نہیں, اتنے سالوں سے نہیں پتہ نہیں, لیکن ہیلم آف افیئر جو لوگ بیٹھے ہیں, ہمارا کام تو کہتے رہنا ہے, شاید کسی وقت بھی یہ چیز ہو جائے. لیکن ہیلم آف افیئر جو بیٹھے ہیں ان کو یہ بتانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا کہ پالیسی میں دیکھیں, اگر کوئی ایم این اے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سینیٹر بیٹھا ہوا ہے نا, تو وہ ریپرزنٹیشن ہے عوام کا, اور وہ عوام سے ووٹ لے کے آیا ہوا ہے یا عوام کی ریپرزنٹیشن کر رہا ہے, تو اس کو اس کے ٹیکس کا بنانا چاہیے. وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عوام کو آپ نے ڈسکنیکٹ کر دیا, ایک اتھارٹی کریٹ کر دی, وہ سبمیشن کرتی ہے سارے لوگوں, آپ اس کو یس کر دیتے ہیں. آپ کو پالیسی بنا کے, آپ کو لانگ ٹرم پالیسی بنا, اس وقت جو بھی کام ہو رہا ہے وہ کسی پالیسی میکر کی وزڈم نہیں ہے. یہ سارا آئی ایم ایف ڈریون ہے. جو آئی ایم ایف کہتی ہے, اب آئی ایم ایف نے اس وقت ٹیکس ریونیو کلیکشن جو 14 ٹریلین سے اوپر لے گئے ہیں, وہ اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ریونیو کلیکشن ٹارگیٹ 20 ٹریلین تک ہونا چاہیے, جو اکنامک ایکٹیویٹی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. لیکن آپ 14 بھی نہیں کلیکٹ کر پائے, آپ 12 بھی نہیں کلیکٹ کر پائے ابھی اس دفعہ. اچھا, یہ جو آپ نے آئی ایم ایف والی بات کی نا ویسا, یہ بھی ایک ڈسکشن جو ہے عجیب سی ہے. اکثر اس پہ لوگ کامنٹ ہی کرتے ہیں کہ نہیں, آئی ایم ایف تو بس یہ کہتا ہے کہ آپ کو ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے یہ حکومت خود ہی پالیسی بنائے. لیکن ہم کو نظر آتا ہے, جیسے کہ ہم نے ٹیرف ریشنلائزیشن میں دیکھا ہے, اور جو ہم نے گاڑیوں کی بات کی کہ اپنی چھوٹی گاڑیوں پہ ٹیکس چلے بڑھا دیا ہے, لیکن جو ساتھ میں یہ ٹیرف
راشنلائزیشن ہو رہی ہے اس میں جو لگژری کارز ہیں اس پہ بتدریج ہر سال ان دا نیکسٹ فیو ایئرس ٹیکس کم ہوگا. تو یہ اس پہ تو آئی ایم ایف پش کر کے اپنا کام کروا لیتا ہے, لیکن when it comes to ایگریکلچر انکم ٹیکس یا ریٹیل تو اس پہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی پش نظر نہیں آتی. دیکھیں بیسکلی آئی ایم ایف جو ہے نا ایک ادارہ ہے جس کے ایک لمیٹڈ ایک اس کی وہ ہے اسکوپ ہے, اس کی لمیٹڈ انٹرسٹ ہے. اب آپ جیسا ریپرزینٹ کریں گے نا ویسا وہ آپ کو جواب دیں گے. اب آپ ریپرزینٹ کریں گے کہ یہاں گیپ ہے تو آپ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہاں لگا دو. اب ایگریکلچر انکم پہ آج لیکن سوری انور صاحب بہت سی چیزوں میں آئی ایم ایف کی اپنی اتنی ان ڈیپتھ نالج ہے پاکستان کی معیشت پہ, ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں پہ ٹیکس جو ہے وہ نہیں کلیکٹ ہو رہا. ان کو کیا نہیں پتہ کہ ہماری معیشت کا سائز کیا ہے اور اس میں ایگریکلچر کا کیا کنٹریبیوشن ہے اور وہاں سے اس میں ٹیکس کی کیا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ساری چیزیں تو ان کو پتہ ہیں لیکن وہ پش نہیں کرتے. دیکھیں میں جتنا ڈونر ایجنسی سے میں نے کام کیا ہے ورلڈ بینک کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو پش نہیں کرتے. نہیں تو پھر یہ ٹیرف ان کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فنڈ دے دیا, اب یہ فنڈ ریکور کیسا ہوگا ان کو یہ دیکھنا ہے بس. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جیسے میں نے کہا نا کہ ٹیرف ریشنلائزیشن پہ جہاں پہ ہم کو عجیب سی ایک انوملی سی نظر آ رہی ہے کہ چھوٹی گاڑیوں پہ جو ٹیکس بڑھا دیا, لگژری پہ کم ہو جائے گا, تو یہ تو بڑی ایک انوملی جو ہر پاکستانی سمجھ سکتا ہے. تو یہاں تو اپنا کام کروا لیتے ہیں, لیکن when it comes to جیسے میں نے کہا کہ ایگریکلچر سے انکم ٹیکس اس کی انکم کے حساب سے جو ہے وہ کلیکٹ کیا جائے اور ریٹیلز سے کیا جائے, وہاں پہ ہم کو کوئی پش نظر نہیں آتی. دیکھیں اپیرنٹلی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آئی ایم ایف پورے لینس سے دیکھتا نہیں ہے, جتنا یہ ڈاکومنٹیشن دیتے ہیں اتنا دیتا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو یہ اپنی مرضی سے اسٹیٹ جمع کرا دیتے ہیں. تو اور تھوڑا سا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونر ایجنسیز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اتنا زیادہ ریجڈ ہوتی بھی نہیں ہیں, یہ صرف اپنے کلیکشن کی حد تک ہی ریجڈ ہوتی ہیں. تو ان کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ لانگ ٹرم میں یہ عام آدمی کے لیے امپیکٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. ان کو اس سے فرق نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ تو دیتے ہیں ایسے, لیکن فرق ان کو نہیں پڑتا کہ پاکستان کا عام آدمی اگر وہ پاورٹی لیول سے نیچے ہے یا اوپر ہے, ان کا یہ ڈومین نہیں ہے. صاحب ایک اور چیز اس بجٹ میں ہم نے نہیں دیکھی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آن لائن سیلز کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے. تو جب دیکھا گورنمنٹ نے کہ جی وہاں بھی اچھے پیسے بن رہے ہیں, اور ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ جہاں جو انڈسٹری پیسے بناتی ہوئی نظر آتی ہے فوراً ایف بی آر پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بھی جو آن لائن پرچیزز ہیں اس کو ٹیکس نیٹ میں لایا گیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی وہ ہے کہ جہاں بھی پیسے بن رہے ہوں گورنمنٹ کا شیئر آنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے نا, لوگ اس کو نیگیٹیولی لیتے ہیں, میں اس کو پازیٹیو. پھر تو وہاں سے بھی لائیں نا, ایگریکلچر اور ریٹیل سے بھی لے کر آئیں. وہ ایک الگ آرگومنٹ ہے, لیکن فار دا سیک کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ وہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں گا. صحیح. تو وہ آپ کا ایک بڑی اچھا ایک سیکٹر جو ہے پورا اٹھ کے آ گیا ہے جس میں اچھی انکم ہو رہی ہے, اور وہ لوگ کوئی بھی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. تو اگر اس کو کسی طرح ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے 2% پہ انکم ٹیکس 2% پہ سیل ٹیکس لگا کے, تو میرے خیال میں اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایک سائیکی یہ بن گئی ہے کہ ہم جہاں بھی ایک ٹیکس کا ورڈ آتا ہے نا, بیکاز ان ریٹرن آپ کو کچھ نہیں مل رہا. میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ جو آدمی جو ای کامرس پہ کر رہا ہے, کوئی خاتون کر رہی ہیں اگر وہاں سے کام کر رہی ہیں, تو کہیں گے مجھے گورنمنٹ نے دیا کیا جو میں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ کام کر رہی ہوں, اور میں کیوں 2% دوں. یہ جو جسٹیفیکیشن ہے مجھے روز اس کو انکاؤنٹر کرنا پڑتا ہے کہ ہم ٹیکس کیوں دیں. تو یہ اسی کی ایک وہ ہے, مطلب جسے کہنا چاہیے اپ شارٹ ہے یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو سمجھنا یہ چاہیے کہ ٹیکس جہاں بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے ایکسچیکر میں جانا چاہیے. ریٹ آف ٹیکس کم ہو سکتا ہے, لیکن آپ چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو, لوگ سوال کر جاتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس لگاؤ, وہ کہتے ہیں یار یہ تو کیسے ہو گیا. تو یہ چیز میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میرے خیال میں ٹیکس کا امپیکٹ صحیح لگا ہے, بیکاز کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ اسکاٹ فری کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے. لیکن وہ آپ کی آرگومنٹ صحیح ہے کہ دوسرے جو لوگ گھوم رہے ہیں ان کو آپ لے کے آئیں, وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, بیکاز اس چیز کو ڈاکومنٹ کرنے میں گورنمنٹ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے. یہ ایف بی آر کو بلیم کیا جاتا ہے, ایف بی آر جو ہے صرف ایگزیکیوٹر ہیں. آپ پالیسی بنائیں, دیکھیں پھر ایف بی آر آپ کو کیسے کلیکٹ کر کے دے گا. لیکن میرے خیال میں پالیسی آپ صحیح نہیں بناتے. ایف بی آر ایک ادارہ ہے, ادارے کو آپ جس طرح رن کریں گے اس طرح رن ہوگا. ٹھیک, اوکے انور صاحب, تھینک یو ویری مچ.